औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद अहमद समी है और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में आपको अपडेट देता चलूँ कि कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद पाकिस्तान में 72,460 यानी 72,460 हमारे मरीज़ों की तादाद हो गई है। आखिरी 24 घंटे के अंदर 2,964 नए मरीज़ों का इजाफा हुआ है और आखिरी 24 घंटों में 7 अमवात वाक़या हुई हैं। इन 60 अमवात के साथ अब तक की अमवात 1,543 हो गई है। आखिरी 24 घंटों के अंदर जो टेस्ट लिए हैं वो 14,398, इस तरह टेस्टों की तादाद हो गई है 5,61,136। अच्छा व्यूवर्स, ये तो मैंने आपको अमवात जिस तरह बताएं कि 1,05,043 अमवात हो चुकी हैं। इसके अंदर रिकवर्ड मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो 26,083 मरीज हैं। सिंध में मरीजों की तादाद 28,245, पंजाब में 26,240, इस्लामाबाद में 2,579 और बलूचिस्तान में 4,393, KPK में 10,027, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 255 और गिलगित बल्तिस्तान में 711। तो व्यूअर्स, ये तो थी कोरोना वायरस के बारे में अपडेट। कोरोना वायरस के जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो उस वक्त तक कुछ फैसले भी हो गए। उससे पहले इमरान खान साहब ने कौम से खिताब भी किया है और कौम से खिताब के अंदर उन्होंने यही कहा है कि लॉकडाउन मज़ीद हम नहीं रख सकते क्योंकि ये वबा अब पता नहीं कि कब तक इस मुल्क के अंदर, इस दुनिया के अंदर रहे, इसलिए हम आवाम को भूख से नहीं मार सकते। और जैसा कि व्यूअर्स आप सब जानते हैं कि हम एक गरीब मुल्क हैं। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 70 साल से जो पाकिस्तान जब से कायम हुआ है उस वक़्त से हमारे मुल्क के अंदर जो अशराफिया हुकूमत करता रहा है उसने हमारे मुल्क को पैरों पे खड़ा होने नहीं दिया। उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि बांग्लादेश सन 1971 में हमसे अलहदा हुआ। ना उनके पास कोई दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस है, ISI नहीं है उनके पास। ना उनके पास JF-17 थंडर जैसे तैयारे बनाने की कोई टेक्नोलॉजी है, ना उनके पास एटम बम है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उनका 1% हमारे 2 रुपए के बराबर है। उसकी वजह क्या है? उनका 1% हमारे 2 रुपए के क्यों बराबर है? इसलिए कि उधर नवाज शरीफ और जरदारी जैसे किसी की हुकूमत नहीं थी। उधर जो भी हुकूमत आई उसने अपने अवाम को प्रमोट किया और उन्होंने अपने मुल्क को प्रमोट किया और अपने मुल्क को डेवलप किया। इसलिए हमारे जो ये अरबाब इख्तियार थे, यानी कि देखिए व्यूअर्स, जब से इस मुल्क के अंदर जमहूरियत आई है और जमहूरियत भी वो वाली जमहूरियत के जिसे कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ वाली जमहूरियत, तो इसके अंदर इस मुल्क का जितना बेड़ा गर्क ये लोग कर सकते थे उतना इन्होंने बेड़ा गर्क इसका कर दिया। और अब ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान जो है वो क्या कर रहे हैं, इतने 2 साल के अंदर 50 लाख घर उनसे मांग रहे हैं, 1 करोड़ नौकरियां मांग रहे हैं। तो बात ये है कि व्यूअर्स के इमरान खान को आए हुए 2 साल में, 2 साल के अंदर वो अगर ये नहीं कर सके, इन लोगों ने तो 35 साल हुकूमत की है, इन लोगों ने क्यों नहीं किया? इन लोगों ने इसलिए नहीं किया, इन्होंने पीली टैक्सियां आवाम को टैक्सी ड्राइवर बनाने पे मजबूर किया। इन लोगों ने जिसे कहते हैं कि रक्शे और इस किस्म की चीज़ें जो यानी कि व्यूअर्स आप अंदाज़ा लगाएं कि अब गधा गाड़ी और घोड़ा गाड़ी का दौर तो ख़त्म हो गया। इसके बाद अगर कुछ रह गया तो सबसे निचला काम ये टैक्सी चलाना या रक्शा चलाना ही रह गया। तो सबसे निचले काम की तरफ ही आवाम को ये लेकर आए, क्योंकि ये खुद तो अशराफिया थे। इन्होंने आवाम को इलिटरेट, अनपढ़ रखने की एक ऐसी कोशिश की कि अवाम अनपढ़ है और ये हमारी चालों को समझ ना सकें। तो व्यूअर्स, ये इस पे ज़्यादा बात आपसे मैं क्या करूं, तो इस बात को इधर ही हम ख़त्म करते हैं कि हमारे मुल्क के साथ क्या कुछ होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि ये जो कहते हैं डिक्टेटरों ने इस मुल्क पे हुकूमत की और डिक्टेटरों ने ये किया। अभी रिसेंटली ये जो
ایک پیپلز نون لیگ کے اندر جو ایک دانیال عزیز اور ایک وہ جو دوسرے تھے چودھری صاحب، وہ جو دونوں نااہل ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں جناب کہ کسی جرنیل کے بارے میں تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ اتنا کرپٹ تھا، یہ اتنا دولت مند کیسا ہو گیا. تو میں ان کو صرف ایک بات بتاتا ہوں، پاکستان کے اندر پہلا جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا ایوب خان تھا. ایوب خان 1960 میں ورسک ڈیم بنایا، 1961 میں منگلا ڈیم بنایا، 1962 میں سملی ڈیم بنایا، 1962 میں ہی راول ڈیم بنایا، 1963 میں ہب ڈیم بنایا، 1968 میں تربیلا ڈیم بنایا، اور 1969 کے اندر خانپور ڈیم بنایا، اور سن 1970 کے اندر ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی. تو ان لوگوں کو صرف یہ سوچنا چاہیے کہ کتنا جھوٹ اور کس کے لیے بولتے ہیں، صرف اپنی دکانداری چمکانے کے لیے. تو ویورز یہ تو تھی یہ والی بات. اب آتے ہیں، آپ سے دو موضوعوں پہ گفتگو کرنی ہے. ایک تو جو میں روزانہ تقریباً آپ کو اپڈیٹ دیتا رہا ہوں چائنا کی اور انڈیا کے بارے میں. تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ چائنا اور انڈیا کی جو جنگ چل رہی تھی، اس کے اندر چائنا نے انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پہ نہ صرف مجبور کر دیا ہے بلکہ منتیں کرنے پہ بھی مجبور کر دیا ہے. اور مودی نے باقاعدہ جو پرائم منسٹر آف انڈیا ہیں، انہوں نے چائنا کے صدر سے رابطہ کر کے اور جسے کہتے ہیں کہ منت ترلا کیا ہے کہ یہ جو 12,000 کلومیٹر کا جو آپ نے ہمارا مربع کلومیٹر سے مراد ہوتی ہے، یہ آپ ہمیں واپس کر دیں، یا پھر اس کو اگر واپس نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کو جسے کہتے ہیں متنازع علاقہ تسلیم کر لیں، اور ہم جدھر ہے اسی پوزیشنوں کے اوپر ہم جنگ روک لیتے ہیں. جو چائنا نے اس کی جسے کہتے ہیں کہ بات نہیں مانی، اور چائنا نے کہا کہ ہم اپنی جو پالیسی ہے اس کے مطابق آگے بڑھیں گے. تو ویورز یہ تو تھی یہ بات. اب آتے ہیں ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کی جانب. وہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ویورز آپ نے نوٹ کیا کہ میں پچھلے دنوں اپنی ویڈیو تقریباً 2 دن وائرل نہیں کر سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک تحقیق کر رہا تھا. وہ تحقیق یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر تقریباً ہر سال یا 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد یہ چینی اور آئٹے کا کرائسس لازمی آتا ہے. وہ کس لیے آتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو 60% شوگر کے کارخانے ہیں وہ سیاست دانوں کے ہیں، اور باقی جو 40% ہیں وہ ان کے منظور نظر لوگوں کے ہیں. تو میں نے ایک تحقیقات کی تو اس سے پتہ لگا کہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کو زراعت کے شعبے کے اندر نیچے کی طرف لانا تھا. اور یہ جو تھی یعنی کہ جو ہمارے سرسبز و شاداب قسم کے علاقے تھے جدھر لوگوں کی صحت اچھی ہوتی تھی، تازہ آب و ہوا تھی، ادھر یہ دھواں اگلتے ہوئے کارخانے صرف اور صرف اس لیے لگائے گئے کہ وہاں پہ لوگوں کی صحت بھی خراب ہو اور جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بھی خراب. زیادہ تر کارخانے جو ہیں یہ پنجاب کے جسے کہتے ہیں جنوبی پنجاب کے اندر ہے. اب جنوبی پنجاب کے اندر میں نے مختلف لوگوں سے رابطے کیے اور مختلف تحقیقات کی، اور جسے کہتے ہیں کہ ہر سطح کے اوپر میں نے لوگوں سے بات چیت کی، یعنی نیچے کیسان سے لے کے میں نے اوپر تک جب میں نے لوگوں کے انٹرویوز کیے اور جسے کہتے ہیں کہ ان کے مشورے لیے، تو پتہ یہ لگا کہ یہ جو جگہ ہے جہاں پہ اب چینی کے کارخانے ہیں، یہ کپاس کی فصل یہاں پہ ہوا کرتی تھی، اور اتنی زیادہ پاکستان کے اندر کپاس پیدا ہوتی تھی کہ پاکستان کے اندر یہ دنیا کے اندر نمبر 1 ملک تھا کپاس پیدا کرنے والا. اور ویورز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کا کپڑا جو ہے وہ دنیا بھر میں مشہور ہے، اور سوتی دھاگا. تو یہ کپاس سے ہی سوتی دھاگا بھی بنتا ہے، اور کپاس سے ہی کپڑا بھی بنتا ہے، اور کپاس سے ہی سب کچھ بنتا ہے. یعنی کہ جو بنیان، انڈرویئر، ہر چیز جو ہے یہ کپاس جو ہے وہ خام مال کی صورت میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو کپڑے کے اندر، بنیان کے اندر اور مختلف قسم کے اس کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو اب یہ جو حکومت ہے یہ اس وقت یہ سوچ رہی ہے کہ کیوں نہ ریوائز کیا جائے
اور یہ جو علاقے جو کپاس کی فصل سے مالا مال علاقے تھے اور جن کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گنے کی پیداوار پر لگا دیا گیا، اور گنے کی پیداوار جو ہے وہ قرض کے اوپر چلتی ہے، یعنی کہ جو کسان ہوتا ہے وہ گنا کاشت کرتا ہے، اس کے بعد گنا کاٹتا ہے تو اس کے بعد جا کے وہ مل میں دیتا ہے، مل جو ہوتی چینی بنانے کے چینی بیچنے کے بعد کسان کو پیسے دیتی ہے۔ لیکن کپاس کا یہ تھا کہ یہ فصل تیار ہوئی، وہ جناب انہوں نے گانٹھوں کی شکل میں کی اور دین اینڈ دیئر ان کو پیسہ مل جاتا تھا۔ تو یہ ریوائز ہونے جا رہا ہے، اور یہ بڑے بڑے جو جنہیں کہتے ہیں گے کہ مافیا کے لوگ تھے، یہ اس ٹائم بڑے پریشانی کے اندر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہونے کیا لگا ہے، کہ تو ہم نے تو ملیں اس لیے بنائی تھی کہ ہم راج کریں گے، حکومت سے سبسڈی بھی لیا کریں گے اور عوام کے اوپر ہر سال اس کا بم بھی گرا دیا کریں گے، مہنگائی کا طوفان لایا کریں گے، اور اس کے یہ تو یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ ہمیں ملیں اپنی بیچنے، اور بیچنے بھی کیسے ملیں پڑیں گی، یہ کباڑ میں بکیں گی۔ یہ شیرشاہ کے کراچی میں جو شیرشاہ کا علاقہ ہے اس کے کباڑی آ کے اس کو تول کر خریدیں گے ان ملوں کو، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چینی تو انٹرنیشنل ملک کے دنیا کے اندر بہت سستی ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کارخانہ لگائیں اور کارخانے کے بعد ہم سبسڈی بھی دیں اور اپنی جو منافع بخش فصل ہے کپاس اس کو ایک طرف کر کے ہم گنا اگائیں، اور اس کے بعد جناب ہم بلیک میل بھی ان لوگوں کے ہوتے رہے ہیں۔ تو حکومت نے اس کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ پکا ایک وہ کر لیا ہے، نیگوشیٹ کر لیے ہیں، اور آپس کے اندر ایک جسے کہتے ہیں کہ اندرونی طور پہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ادھر سے گنے کی فصل کو جسے کہتے ہیں ختم کر دیا جائے گا، اور وہاں پہ کاشتکاروں کے اندر ایک اویئرنیس لائی جائے گی کہ آپ جو ہے کپاس اگائیں اور کپاس حکومت پہ بیچ دیں، یعنی کہ وہ ضرورت ہی نہیں ہے لائن میں لگنے کی ٹریکٹر ٹرالیوں کو۔ اور یہ جو ملیں ہوں گی یہ آپ دیکھیں گے کہ کوڑیوں کے مول شیرشاہ کے اندر بکیں گی، اور اس کے بعد ان کو پگھلا کے نا موٹر سائیکلوں کی ٹینکیاں بن جائیں گی۔ تو یہ جو ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور چینی جو ہے وہ دنیا میں باہر ملکوں میں بہت سستی ہے، اگر ہم ان کو پاکستان کے اندر منگا کے بھی بیچیں گے تو وہ 60 سے 65 روپے کلو کے اندر عوام کو دستیاب ہو جائے گی۔ اچھا ویورز، یہ تو تھی یہ والی بات۔ اب اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جتنے بھی سرغنے ہیں، جہانگیر ترین صاحب نے جو منظور یعنی کہ جیسے کہتے ہیں اس حکومت کے بڑے اہم سرکردہ تھے، لیکن پیسہ جو ہے یہ پیسہ ہوتا ہے اور اس کی لالچ کے اندر ہر کوئی اندھا ہو جاتا ہے۔ تو جہانگیر ترین صاحب نے شہباز شریف سے اور چودھری برادران سے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا ہے، کوئی بنفسہ نفیس جا کے نہیں ملے لیکن ٹیلی فون پہ رابطہ کیا ہے، اور شہباز شریف صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کو کہا ہے کہ صرف اور صرف عمران خان کو اس چیز پہ راضی کر لیں کہ یہ شوگر کے اندر سبسڈی کے معاملے کو نہ کھولیں اور اس کو دبا دیں۔ تو یعنی کہ کوشش اب یہ کی جا رہی ہے کہ حکومت کو تو یہ کسی صورت میں ڈسٹیبلائز نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اب یہ کوشش کی ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ بچنا ان کا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ کل شہباز شریف صاحب کی نیب میں پیشی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی پوتیوں کے ساتھ کافی پیتے ہوئے لندن میں وائرل ہو چکے ہیں، یعنی کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ منظر عام پر آ گئے، اور مزے کی بات یہ کہ ان کی فوٹو پھر دوبارہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو گئی، اور جس کی وجہ سے مریم نواز یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ جناب یہ تو آئی ایس آئی کا کام ہے، یعنی کہ کوئی موقع یہ نہیں جانتے۔ اور بھائی آئی ایس آئی کا یہ کام نہیں ہے کہ ایک تھرڈ کلاس بندے کی جا کے فوٹو بناتے رہیں، وہ اتنے ویلے نہیں ہیں، فارغ نہیں ہیں۔ یہ جو عوام کا خون پسینے کا پیسہ نچوڑ کے آپ لوگ اپنے گھروں کے اندر لے گئے، یہ وہ عوام ہے کہ جو آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ، آپ نے باقاعدہ ٹی وی کے اوپر ثنا بچہ کے پروگرام میں کہا تھا باہر ملک تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں ہے۔ لخ آپ کے اوپر لعنت ہونی چاہیے کہ آپ لوگ اس عہدے پہ بیٹھ کے تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر کی بیٹی ہو کے آپ اتنا جھوٹ بولتی ہیں، اور آپ کے جو والد محترم تھے جو جناب اسمبلی میں کھڑے ہو کے حضور یہ ہیں وہ ذرائع جن سے یہ دولت حاصل کی، اور ایون فیلڈ کا مجھے نہیں پتا، آج کل اسی پلیٹ میں رہ رہے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا لیکن ان پہ لعنتیں برسنا جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہیں۔ تو ویورز، یہ تو تھی ایک اس طرح کی باتیں کہ جو آپ لوگوں کے نالج میں میں لانا بہتر سمجھا۔ آخر میں آپ سے ایک بات کروں کہ کل انڈیا اور پاکستان کی ایل او سی پہ شدید ترین جھڑپ ہوئی ہے، کیونکہ ہم ان کے 2 ڈرون طیارے پچھلے 2-3 دن میں گرا چکے تھے، تو شدید ترین جھڑپ ہوئی ہے، اور اس کے اندر پاکستان کی آرمی نے ایل او سی کراس کی۔
اور جسے کہتے ہیں کہ دشمن کو بھاری نقصان پہنچانے کے بعد اپنے پوسٹوں کے اوپر واپس آ گئے، لیکن جسے کہتے ہیں کہ کل پاکستان نے باقاعدہ ایل او سی کراس کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان اور باجوہ صاحب نے مقامی کمانڈروں کو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ جیسے چاہے آپ ان کو جواب دیں۔ تو ویورز، میں آپ کو یہ اپڈیٹ دینا میں نے ضروری سمجھا۔ آخر میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، اور میری ویڈیو کو تاکہ یہ جو باتیں یہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے۔ تو آخر میں عوام کے اور ویورز کے لیے اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔